5 गुनहगार लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुर्बानी करने से पहले ये बयान ज़रूर सुन लें। आज उन 5 लोगों के बारे में हम बताने वाले हैं कि आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आप भी उन 5 लोगों में से तो नहीं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हकायत सुनाएंगे। एक आदमी हर साल कुर्बानी के लिए 2 जानवर पालता, उनकी खिदमत करके बड़ा करता, और जब कुर्बानी का वक्त करीब आता, कुर्बानी करने के लिए उन जानवरों को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटाया जाने लगता, तो वो जानवर बजाय कुर्बान होने के वहाँ से भाग निकलते। भाग कर दरिया में छलांग लगाने की अहमियत देते बजाय कुर्बान होने की। आखिर क्या वजह थी कि वो कुर्बानी की बजाय पानी में कूदकर अपनी जान देने को तरजीह देते? हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुर्बानी करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे कि मैं कुर्बानी जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। 5 गुनहगार लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुर्बानी करने से पहले ये बयान ज़रूर सुन लें। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी रहते हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती। वो महंगे जानवर ख़रीदते हैं, अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करते हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें बेशुमार सवाब मिलेगा, लेकिन अफसोस तो उसके बदले उनके नामाए अमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। जानवर को ज़िबा करना अल्लाह के नज़दीक किसी काम का नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं, आखिर वो कौन से अमाल हैं जो उनकी इबादत को बेकार कर देते हैं, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो उनके सवाब को गुनाहों में तब्दील कर देती हैं। कभी आपने किसी की आंखों में वो दर्द देखा है जो अंदर ही अंदर किसी ऐसी आग में जल रहा हो जो किसी और को दिखाई ना दे? कभी आप किसी को देखा है जो बड़ी शान से कुर्बानी का जानवर लेता है, चमकते लिबास में सर उठाए हुजूम के दरमियान फ़ख्र से चलता है, लेकिन उसे ख़बर ही नहीं कि उसका सब कुछ, उसकी कुर्बानी, उसकी नीयत, उसकी ज़ाहरी इबादत सब रायगां जा रही है। ज़रा तसव्वुर करें, ज़मीन पर खून बह रहा हो, आसमान पर फरिश्ते निगरान हो और अल्लाह के दरबार में हुक्म हो जाए, इस शख्स का अमल वापस कर दो, इसे हमारे दरबार में कबूलियत नहीं मिली। दिल दहल जाता है ये सोचकर, लेकिन ये सिर्फ़ एक तसव्वुर नहीं, ये एक हकीकत है। इंसान जब इबादत करता है तो यही समझता है कि रब उसे कबूल करेगा, उसे खुश होकर जज़ा देगा, लेकिन हर कुर्बानी, हर इबादत, हर सजदा, हर दुआ मकबूल नहीं होती। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो रब के दरवाज़े पर आते तो हैं, मगर वो दरवाज़ा उन पर बंद हो चुका होता है। वो सोचते हैं कि उनकी कुर्बानी उनके गुनाहों का कफ़ारा बनेगी, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो खुद कुर्बानी के लायक हो चुके होते हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं। क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से किया है कि क्या मेरी कुर्बानी कबूल होगी? क्या मेरा जानवर वाकई अल्लाह की राह में जा रहा है? उसे शर्फ़ कबूलियत मिलेगी या नहीं? दिल पर हाथ रख कर सोचिए, क्योंकि आज आप उन 5 बदनसीब लोगों के बारे में सुनने वाले हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होती, जिनके जानवर ज़िबा तो होते हैं मगर उनकी रूहें रब से और दूर हो जाती हैं। वो गुनहगार 5 लोग जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उनमें पहला बदबख्त रियाकार इंसान जो कुर्बानी दिखावे के लिए करता है। कुर्बानी का जानवर जब लाया जाता है तो बाज़ दिल ऐसे होते हैं जिनमें इखलास की बजाय नमूदो नुमाइश का जहर भरा होता है। ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते बल्कि शोहरत का बाज़ार लगाते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियोस, अपने जानवर की कीमत, कदो-कामत, नस्ल सब कुछ दिखाया जाता है ताकि लोग दाद दें, वाह वाह कहें, उनका तकवा का चर्चा हो। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हलाकत है उन बेनमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं। अगर नमाज में रियाकारी नाकाबिल कबूल है तो कुर्बानी जैसे अजीम शार में भी रियाकारी कैसे काबिल कबूल हो सकती है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इखलास वो चीज़ है जिसे दिल जानता है, ना आँख देख सकती है, ना ज़ुबान बयान कर सकती है, लेकिन अल्लाह उसे पहचानता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रियाकार शख्स शिरक करने वाले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि शिरक करने वाला कुफ्र में मशहूर होता है और रियाकार दीन के लिबास में छुपा दुश्मन होता है।
ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے بڑا مہنگا جانور قربانی کے لیے خریدا، خوب چرچا کیا، ہر کسی کو دکھایا، اور جب قربانی کا وقت آیا تو جانور نے بھاگ کر خود کو دریا میں ڈال دیا۔ اس پر ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، یہ جانور تم سے زیادہ باعمل ہے، اس نے خود کو دریا سے بچا لیا۔ تو اے عزیز، اگر تو ریا کے زہر سے اپنی قربانی کو آلودہ کرے گا تو جان لے کہ اللہ کو نہ تیرا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تیرا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے، ریاکار شخص صرف جانور ذبح نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کی روح ذبح کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی رب کے دربار میں مقبول ہو تو دل کو دکھاوے سے پاک کرو، نیت کو خالص کرو اور سجدوں میں خود کو چھپاؤ، نہ کہ ویڈیوز میں۔ وہ 5 گناہ گار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں دوسرا بدبخت والدین کا نافرمان انسان۔ ایسا انسان جو دن رات اللہ کے نیک بندوں کے سامنے عاجزی کا دعویٰ تو کرتا ہے، قربانی کے بڑے بڑے جانور خریدتا ہے، عید کے دن لوگوں میں بڑے فخر سے اپنی قربانی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جب وہی انسان اپنے ماں باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ان کی خدمت میں سستی کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو سن لو اس کی قربانی آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی زمین پر پھینک دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اللہ کے نزدیک شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کس کو کہا ہے؟ وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین کی طرف سخت لہجے میں بھی اف کہا، اس کا حج، جہاد اور قربانی سب رائیگاں ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہر سال بڑا مہنگا اونٹ قربانی کے لیے کرتا تھا، لیکن اس کی عبادت میں برکت نہ تھی۔ ایک دن ایک عالم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو؟ اس نے کہا، وہ میرے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے میں ان سے دور رہتا ہوں۔ عالم نے فرمایا، پھر تیری قربانی جانور کی نہیں، نفس کی ہے، اور اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص والدین کو ناراض کر کے رب کو راضی کرنا چاہے وہ شیطان کے فریب میں ہے۔ قربانی کا دن رب کا قرب حاصل کرنے کا دن ہے، لیکن جو اپنے ہی ماں باپ کا دل توڑ کر اللہ کو خوش کرنا چاہے وہ رب کی سنت اور فطرت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا گوشت بھی زمین پر گرتا ہے، خون بھی بہتا ہے، لیکن آسمان تک نہیں پہنچتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے، اگر وہ والدین تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تو انہیں اف تک نہ کہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ قربانی سے پہلے اگر ماں کا دل ٹوٹا ہے، باپ کی آنکھ اشک بار ہے، تو تمہاری قربانی صرف ایک رسمی خون ریزی ہے جس کا کوئی صلہ نہیں۔ وہ 5 گنہ گار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں تیسرا بدبخت ظالم انسان جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، حق دباتا ہے۔ وہ شخص جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اولاد پر زبان کا زہر برساتا ہے، ملازموں کو غلام سمجھتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول کر دوسروں کا مال دبا لیتا ہے، یتیموں کا حصہ کھا جاتا ہے، لوگوں کا قرض دے کر ان کا جینا حرام کر دیتا ہے، اور پھر جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو بڑی دھوم دھام سے جانور لے آتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اس کے گناہوں کا خون اس کی قربانی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس کے نیک اعمال ان مظلوموں کو دے دیے جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ظالموں پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا، قبول عبادات کا بند ہو جانا۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک شخص ہر سال 2 بیل ذبح کرتا، لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ آخر کار وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور عرض کیا،
کیا میری قربانی میں کمی ہے؟ بزرگ نے فرمایا، قربانی میں نہیں، تیرے دل میں ظلم کا اندھیرا ہے۔ جب تک تو اپنے ملازم کا حق نہیں لوٹاتا، تیرے ذبیحے صرف گوشت کاٹتے ہیں، رب کی رضا نہیں حاصل کرتے۔ عید الاضحیٰ صرف جانوروں کا گوشت بہانے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس، اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے ظلم کو ذبح کرنے کا پیغام ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں خود قصاب بن جاتا ہے، اور اس کی قربانی صرف ایک دھوکہ رہ جاتی ہے۔ وہ 5 گنہگار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ان میں چوتھا بدبخت حرام کمانے والا انسان جو سود، رشوت، دھوکہ یا چوری کے پیسوں سے قربانی کرتا ہے۔ ایسا انسان بظاہر نیک دکھتا ہے، لیکن اس کی تجارت جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے، اس کی کمائی سود سے لبریز ہے، اس کا مال رشوت سے بھرا ہوا ہے، یا وہ دوسروں کا حق مار کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جب عید آتی ہے تو وہی انہی پیسوں سے سب سے مہنگا جانور خریدتا ہے۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ صرف متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یعنی اگر مال ہی ناپاک ہو تو نیت کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا گوشت اور مال جو حرام سے آیا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حرام مال سے اگر تم سونا خرید کر اللہ کے گھر پر چڑھاوے میں بھی رکھ دو، وہ تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ قربانی کا گوشت، خون اور ہڈیاں تو ویسے بھی اللہ کو نہیں پہنچتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص بڑے فخر سے اپنا مہنگا قربانی کا جانور لے کر آیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے اللہ، دیکھ میرے خلوص کو۔ وہاں موجود ایک درویش نے کہا، اللہ تمہارے خلوص کو ضرور دیکھے گا، مگر اس سے پہلے تمہاری کمائی کی حقیقت کو جانچے گا۔ اگر تمہارا ایک درہم بھی حرام کا ہے تو تمہاری قربانی ایک جانور نہیں، تمہارے اعمال کو ذبح کر دے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حرام مال سے کیا گیا حج بھی واپس آتا ہے، اور ایسی قربانی بھی صرف لعنت کے ساتھ۔ کیا تم نے سوچا ہے، جب تم قربانی کے پیسے رشوت سے نکالتے ہو یا سودی اکاؤنٹ سے جانور خریدتے ہو تو گویا تم اللہ سے سودا کر رہے ہو، مگر ناپاک سکے کے ساتھ، اور رب العزت جو علیم اور خبیر ہے اس سودے کو رد کر دیتا ہے بلکہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ 5 گنہگار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں 5واں بدبخت قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیتا ہے، والدین، بہن بھائی یا قریبی عزیزوں سے کینہ، نفرت اور قطع تعلق میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے چچا سے برسوں سے ناراض ہے، بہن سے بات کرنا چھوڑ چکا ہے، والدین کی نافرمانی پر بضد ہے، یا کسی عزیز کے ساتھ دشمنی کو دل میں پال رکھا ہے، مگر جب عید آتی ہے تو قربانی کے جانور کی رسی پکڑ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص در حقیقت دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، مگر رشتہ داروں کا دل کاٹ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص پر نہیں برستی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم سے یہ بعید ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داری کے بندھن کاٹ دو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ان کے کان بند کر دیے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، یعنی جو رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور جس پر لعنت ہو اس کی قربانی کیوں کر قبول ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال کو چڑھاتا ہے، اور ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس کے جس کے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اگر عید کے دن تم جانور کا گلا کاٹنے چلے ہو لیکن تمہارے دل میں تمہارے بھائی، بہن، والد، بیوی یا عزیز کے لیے کینہ، بغض اور نفرت ہے تو تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی ذات سے صلح نہیں کرتا وہ کسی سے بھی حقیقی طور پر رشتہ جوڑ نہیں سکتا، اور جو رشتے توڑتا ہے وہ اللہ سے رشتہ بھی توڑ بیٹھتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ قربانی کے دن مجھ پر سکون کیوں نہیں آتا؟ فرمایا، تیرا جانور تو بندھا ہوا ہے مگر تیرا دل تیرے بھائی کی نفرت سے آزاد نہیں، اور اللہ وہی قربانی قبول کرتا ہے جو دل کی نفرت کو ذبح کرے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے کسی رشتہ دار سے نہیں ملے، کتنے ایسے ہیں جو عید کے دن جانور ذبح کرتے ہیں لیکن بہن کی فون تک نہیں کرتے، کتنے ایسے ہیں جن کے والدین ناراض ہیں مگر اللہ کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔
یاد رکھو جب تک دل کے رشتے جوڑے نہیں جاتے اللہ کا قرب کا دروازہ نہیں کھلتا، اور جس کی زبان پر اللہ اکبر ہو مگر دل میں رشتہ داروں کے لیے نفرت ہو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔